अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 27वां पारा शुरू करेंगे और हम हैं सूरह अज़्ज़ारियात पे। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। बस जितने ईमानदार वहाँ थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते थे एक कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उसे फ़िरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। बस इसने अपने बल बोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने इसे और उसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया। वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों को भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। वो जिस चीज़ पर गिरती थी इससे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की जिस पर इनके देखते देखते तेज़ व तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस ना तो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह की कौम को का भी इससे पहले यही हाल हो चुका। वो भी बड़े नाफरमान थे। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। अब आप देखें कि ये वाक़यात पारा शुरू हो रहा है और सूरह ज़ारियात में पहले से जो सिलसिला आ रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता रहे हैं कि अंबिया किस मकसद के लिए आए और कौम ने उनके साथ कैसा मामला किया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो ये वाक़यात हम कुरान पाक में बार बार पढ़ चुके हैं। और अब आप देखें कि 27वें पारे पे पहुंचने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमें रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए इसे कहते हैं वर्ड ऑफ कॉशन है कि मोहतात रवैये के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ज़रूर देखते रहें कि कहीं हम में वो बातें या वो मामलात उस तरह तो नहीं आ रही हैं जिस तरह से पहली अक़वाम के साथ थी। और ज़मीन को हमने फ़र्श बनाया, बस हम बहुत ही अच्छे बिछाने वाले हैं और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो, यानी कि रुजू करो। यकीनन मैं तुम्हें उसी की तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने पहले हमें पूरी अक़वाम की या हिस्ट्री से पूरी जो है एग्जाम्पल दे के समझाया, क्योंकि हम भी देखें बहुत से मामलात में जब रिसर्च करते हैं या कुछ भी तहकीक करते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं कि अच्छा जी पहले क्या हुआ। जैसे आप देखें ये कोविड जो पैंडेमिक आया है उसमें भी लोग पिछले जितने पैंडेमिक्स हैं उनके बारे में बार बार बात करते हैं, जिक्र करते हैं और फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपने लिए लर्निंग आउटकम्स लेते हैं कि अच्छा जो पहले पैंडेमिक थे उसमें लोगों ने क्या किया, कितने अरसे तक वो रहे, अंदाज़न हमें क्या नज़र आ रहा है और उसकी रोशनी में हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें क्या रवैये इख्तियार करने होंगे। तो हर मामले में हम देखें कि हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। इसी तरह से आप देखें कायनात की निशानियों की हल्की फुल्की बात यहाँ पे हुई। कायनात की निशानियाँ भी जब हम उनकी तरफ गौर व फिक्र करते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि इतने परफेक्ट सिस्टम कैसे चल रहे हैं और इन सिस्टम्स के ज़रिए हम क्या सीख सकते हैं। और फिर एक जिसे कहते हैं कि इसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए। जो इंसान हिस्ट्री भी पढ़ता हो, हिस्ट्री पे गौर व फिक्र भी करता हो, जो कायनात की तरफ भी मुतवज्जो होता हो, तो वो क्या करेगा? फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि वो अल्लाह की तरफ भागेगा। उसकी दौड़ किस बात पे लग जाएगी कि मैंने हर मामले में अपने रब की तरफ रुजू करना है, मैंने अपने रब से कनेक्ट होना है। और जैसे इसमें जो तेज़ी का आंसर है कि ये नहीं है कि आपने सब कुछ देखा और आप फिर भी बैठे सोच रहे हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट,
वाकई इसकी कोई हकीकत है, नहीं वो फलां तो ये कह रहा था, मेरा दिल ये कह रहा था, नहीं फिर बाकी लोग जो नहीं कर रहे उनका क्या मामला है। नहीं, आपके अंदर से वो जो आवाज़ आती है ना, आप उसको सप्रेस नहीं करते, आप बल्कि भाग कर उसकी तरफ लपकते हैं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, जो इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो ये जादूगर है या दीवाना है। हमें भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं रही। कई दफ़ा लोग आपको ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें, एक मर्द जो होता है जिसने दाढ़ी रखी हुई हो और उसके मुकाबले में जिसने ना रखी है, उसको क्या कहा जाता है? क्लीन शेव्ड। यानी उसका मतलब होता है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने दाढ़ी रख ली है सुन्नत के मुताबिक वो क्लीन नहीं है। आप उसको ये भी तो कह सकते हैं, अनशेव भी कह सकते हैं, या कुछ और नाम करके उसका कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने क्लीन रख के उसको बताया कि वो शख्स बड़ा ही साफ सुथरा इंसान है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करने लगे हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लें और आप पर कोई मलामत नहीं है, और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफ़ा देगी। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं भाई मकसद क्या है कुरान पढ़ने का, क्यों पढ़ें, या कोई कहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं समझ आता, मुझे लगता है कि हम आए, हमने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की और फिर बस चले जाएंगे यहाँ से, वी आर बॉर्न, वी लिव एंड वी डाई, ये क्या ज़िंदगी हुई। तो यहाँ पर हमें सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में वो पूरा मकसद वाज़े कर दिया गया है, और वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमें सबको, जिन्नात को, इंसानों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जैसे आप देखें कि कोई इदारा बनता है ना, तो उस इदारे की जब फंक्शनिंग शुरू होती है तो उनको कहा जाता है कि आपके पास ये विजन स्टेटमेंट है, ये मिशन स्टेटमेंट है, और आप उसके मुताबिक आप अपने गोल्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे। आप अपने लिए पहले कोई हदफ जो होता है उसको पिक करते हैं और उसके मुताबिक फिर आप तमाम कामों को लेकर चलते हैं। तो हम में से हर इंसान की तख्लीक का यही हदफ है। अगर हमें ये बात जो है वो समझ आ जाए कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं, कि हम अल्लाह की इबादत करें। अब ये अल्लाह की इबादत जो है वो किस तरह से होगी, क्या उसकी बुनियाद होगी, इसको समझना जो है यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि जितना हमें ये समझ आएगा तो बहुत सी जो उलझनों में हम घिरे रहते हैं हम उससे भी अपने आप को बचा लेंगे। तो ये जो मामला है ये तौहीद फिल इबादा का है कि हमने अल्लाह की वहदानियत को समझना है, उसकी इबादत करनी है और वहीं से अपने लिए आखिरत की आसानियाँ करनी हैं। तो इबादत में फिर क्या शामिल हो जाएगा, यानी क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक ज़िंदगी के जितने साल खुशी गमी, अपने मामलात, अपनी जो पैशंस, उन सब के साथ क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है। और इबादत में क्या आ जाएगा? हमारा ज़ुबानी सिलसिला, हमारा माली और जिस्मानी, हर तरह का जो काम हम करेंगे उसको हमने अल्लाह के लिए खालिस होके करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें फ़ैसले करके बता दिए हैं कि माल को कैसे खर्च करना है, ज़ुबान का कैसे इस्तेमाल करना है, ताल्लुकात कैसे इंसान ने बनाने हैं, इसी तरह से फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर लेवल पे कैसे हमने काम करना है। दूसरी बात यह कि जब हम नमाज की तरफ जाएंगे तो उसको भी हम अल्लाह के लिए ही मखसूस करेंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी इबादत है, जैसे ही हम कलमा पढ़ते हैं। फिर ये कि रुकू और सजदा जो है वो भी सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही मखसूस होगा। कैस बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हीरा यानी जो यमन का एक शहर है उसमें आया तो वहाँ के लोगों को अपने हाकिम के आगे सजदा करते देखा, तो मैंने ख्याल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हाकिमों के मुकाबले में सजदे के ज़्यादा हकदार हैं। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा के लोगों को अपने हाकिम के सामने सजदा करते देखा है, हालांकि आप सजदे के ज़्यादा हकदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र पर हो तो क्या तुम मेरी कब्र पर सजदा करोगे? मैंने अर्ज़ किया नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अब मुझे भी सजदा ना करो। अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, और इसके हक़ में बदले में अल्लाह ताला ने जो मर्दों के लिए मुकर्रर किया है। अब आप देखें कि ये वाला जो हिस्सा है इस हदीस का, जो आखिरी हिस्सा है, ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन तमाम ख़वातीन ने सुना ही होता है, क्योंकि मर्द हजरात अक्सर किसी न किसी मौके पे उनको इसका रेफरेंस दे के बताते हैं कि तुम्हें किस हद तक मेरी इताअत करनी है और मेरी बात माननी है। लेकिन जो शुरू का हिस्सा है जिसमें हमें अल्लाह का बंदा बनने के लिए कहा गया, जो कि हम सब पर लागू होता है, हम उसके मामले में कितने संजीदा होते हैं।
تو ساری عبادات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح نظر، نیاز، منت، کسی قسم کا چڑھاوا، ہر چیز جو ہے وہ صرف اللہ کے نام پہ ہوگی. تو اللہ کے نام پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگ جب کسی ایسے غلط طرف جاتے بھی ہیں، شرک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک رسائی کے لیے سب کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، وہ طریقہ پھر وہ نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کو نظر کر دی اور لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا، میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. جو ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں لگے کہ جی ہمارا کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں وہاں پر، لیکن اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتی ہے. پھر یہ کہ قربانی جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے. دعا جو مانگنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور براہ راست مانگنی چاہیے. پناہ بھی صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مانگنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خولہ بنت حکم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا مانگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوں، تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پناہ کو اس طرح سے مانگنا کہ یہ دعائیں بھی پڑھنا. پھر یہ کہ توکل اور بھروسہ جو ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا چاہیے اور اللہ کی ہی رضا اور خوشنودی جو ہے اس کو طلب کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سمجھیں کہ تمام معاملات ہمارے درست ہونے شروع ہو گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا میں نے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں لیکن طویل نہ ہو. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، السلام علیکم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے لوگوں سے مستغنا کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کی اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو تمام محبتوں پہ جو ہماری زندگی میں ہیں اس پہ اللہ کی محبت کو غالب ہونا چاہیے. ہر قسم کا ڈر اور خوف وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اور دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم توحید العبادہ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، تو پھر ہمیں کن چیک لسٹ کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی زندہ یا فوت شدہ کسی بھی انسان کی، وہ کسی بھی سٹیٹس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے سامنے اس طرح سے نہیں کبھی کوئی کھڑے ہونا باادب طریقے سے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اسی طرح سے رکوع، سجدہ یا کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی فعل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی اور انسان کے لیے ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری عبادت میں خلل ڈالتی ہیں، یہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی. تو یہ اگر ہم فارمولا ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، یہ میرا مین پرائم فوکس ہے. کئی دفعہ ینگسٹرز مجھے آ کے پوچھتے ہیں، جیسے ینگ بچیاں ہیں، کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ان کو جب بتایا جائے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ان کی کنفیوژن اور بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں تو پھر ہم اپنے کریئر کا کیا کریں، پھر اپنی پڑھائی کا کیا کریں، پھر کالج یونیورسٹی جائیں نہ جائیں، اور بہت سے معاملات جو ہیں زندگی میں ان کو کیسے اختیار کریں. یہ اس وجہ سے کنفیوژن آتی ہے کیونکہ ہم نے خود یہ تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ دنیا کے معاملات ہیں اور اب ہم دین کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ہمارا دین تو کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ ملا جلا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو صرف یہ فارمولا دے دیں کہ بیٹا آپ کے لیے یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹولز ہیں،
یہ آپ کے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ نے اپنے لیے جنت کمانی ہے. تو اب کیا، اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. تو اب ہمارے اگر بچوں کو یہ سمجھ آ جائے، بلکہ عام پبلک کو بھی ہر اپنے رول میں یہ سمجھ آ جائے کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے طریقے ہیں، چاہے وہ ہمارے معاملات ہیں، چاہے کچھ بھی، ہمارا اپنی ذات سے لے کر باہر نکل کر لوگوں کے تعلقات تک، ہر چیز ایک ٹول ہے. اور اس میں ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں خاص طور پہ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی جس میں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کے پیرامیٹرز کو، طریقے کو نہیں سمجھتا، اور پھر جب اس کی سوچ میں یہ تبدیلی آتی ہے، یہ پیراڈائم شفٹ آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کس طرح کرنی ہے. ذکر ہے سیدہ تماطر بنت عمرو خنسہ رضی اللہ عنہا کی. یہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں اور اپنے بڑے ایک پرومیننٹ قبیلے سے تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 2 بھائی تھے جو کہ کسی مارکے میں قتل کر دیے گئے. کیونکہ ان کی اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی تو ان کے قتل کی وجہ سے بہت رویا کرتی تھیں، اور غم اور دکھ اس قدر تھا کہ اس میں یہ بہت سے اشعار جو تھے وہ پڑھا کرتی تھیں. بہت سے مرثیے بھی جو ہیں وہ سنا سنا کر اپنے آنسو ہر وقت بہاتی رہتی تھیں. لیکن آپ سوچیں کہ اس کی وجہ سے اس شعر و شاعری جو وہ کرتی تھیں، ان کا ایک خاص مقام تھا اس وقت جو سوسائٹی تھی اس میں. بلکہ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1888 عیسوی میں بیروت میں یہ جو ان کا ایک دیوان ہے وہ باقاعدہ طور پہ چھپا بھی ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ میری اپنے بھائی کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اور کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے بھائی جو تھے، میرے شوہر اس طرح کماتے نہیں تھے، جو بھی پیسہ ہوتا تھا اس کو کہیں لگاتے تھے، ضائع کرتے تھے. میں پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتی تھی، کچھ پیسہ نہیں پاس ہوتا تھا. بھائی کے پاس جاتی تھی، اور جب بھائی کے پاس جانا تو بھائی نے کیا کرنا، جو مال و دولت اس کے پاس ہوتی تھی اس کو وہ آدھا ڈیوائیڈ کرتا تھا، آدھا مجھے دے دیتا تھا اور آدھا جو تھا وہ اپنے لیے رکھتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد وہ پیسے میرے شوہر پھر لوٹا دیتے تھے، میں پھر جاتی تھی بھائی کے پاس، اور اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا. ایک دفعہ یہ کہ بھائی کی جو بیگم تھی وہ بہت خفا ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کب تک اس طرح اپنی بہن پہ اس طرح پیسہ لوٹاتے رہیں گے. اور انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کو چپ کروایا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے اس قدر محبت ہے کہ تم مجھے اس سے بالکل نہ روکو. اور اس لیے وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی ان تمام باتوں کو بہت زیادہ اکنالج کیا کرتی تھیں. بعد کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد یہ سیاہ حلقوں کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں کے جانے کا اتنا دکھ تھا اور میں اتنا روتی تھی کہ اس کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے یہ سیاہ حلقے جو ہیں وہ پڑ چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے مشہور تھا کہ جہاں پہ بھی سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہا نے بیٹھنا ہے انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے جو ہیں اسی طرح سے مرثیے پڑھنے شروع کر دینے ہیں، اور ہر وقت یہ دکھ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ ہی کرتے رہنا ہے. اس سے سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی باہر نہیں نکلنا. یہی خاتون جو ہیں جب ان پہ اسلام طلوع ہوا اور یہ اسلام کے دائرہ کار میں آ گئیں اور اب یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے دیے، اور جب یہ اسلام قبول کر چکی اور اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت شروع کی اور ان کو یہ بتایا کہ ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خنسہ رضی اللہ عنہا کی قدردانی کیا کرتے تھے. اس میں آتا ہے ایک واقعے میں کہ ایک دفعہ جو ایک وفد تھا جس میں عدی بن حاتم اور ان کے تمام قبائل کے کچھ افراد جو آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، تو عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص سب سے بڑا شاعر ہے اور ایک سب سے بڑا سخی ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر شہسوار ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کی وضاحت چاہی، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے جیسے اپنے والد کا نام لیا اور کسی بہادر انسان کا نام لیا اور سخی انسان تھا اس کا، اور اسی طرح شاعر کا نام لیا. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، جس طرح تم کہتے ہو درست نہیں ہے. در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنسہ ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور لوگوں میں سے سب سے بڑے شہسوار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اس سوسائٹی میں قدردانی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا جب کہ جنگ قادسیہ جو تھی اس کا وقت آیا، اور یہ مارکہ بہت ہی مشکل مارکہ تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے 4 بیٹوں کو اس کام کے لیے تیار کیا اور ان کو ہتھیار پہنائے اور ان کو بہت حوصلہ دیا اور ان کو یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹو، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنی پسند کے مطابق ہجرت اختیار کی، اور اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود حقیقی نہیں، تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، اور میں تمہارے باپ کے ساتھ
ساتھ کبھی خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا اور نہ تمہارے حسب نسب میں کوئی آمیزش آنے دی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے۔ تم اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہ جانے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس قسم کی تمام انہوں نے جو تھی بہت سی وصیتیں کی، بہت سی انہوں نے ان کو باتیں سمجھائیں اور خوب ان کو جوش اور جذبہ دلا کر انہوں نے اپنے جو ہے وہاں پہ بھیجا مارکے کے لیے۔ ان کے بیٹوں نے باقاعدہ اپنی والدہ سے پختہ عہد کیا کہ یا تو وہ غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اور جنگ قادسیہ جو تھی اس میں یہ جو لوگ تھے یہ کامیاب ہو کر واپس آئے، لیکن جب خنسا رضی اللہ عنہ نے جا کر چیک کیا تو ان کے چاروں فرزند جو تھے وہ واپس نہ آ سکے، اور ان کو جب اطلاع ملی کہ وہ سب شہید ہو چکے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ کیا کہتی ہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بخشی۔ میں اپنے رب سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور سیدہ خنسا رضی اللہ عنہ اس کے بعد جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا بہت موٹیویشنل ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے ویسے ہی حالات سے گزرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت کے دائرے میں نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، ہر چیز کا دکھ مناتا ہے، ہر چیز میں بہت ایموشنل ریئیکشن دیتا ہے۔ اور وہی انسان جب اللہ کے بنائے ہوئے دائرہ کار میں آ جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے، اس کا پورا ایٹیچیوڈ، اس کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کی یاد دہانی بار بار کرتے رہنا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے ہر وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے کام کرنا ہے۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور ذو آور ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ مل جائے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلد طلب نہ کریں۔ پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ 27واں پارہ، اور ہم آئیں گے سورۃ طور کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ جو ذکر آ رہا ہے بیت المعمور، یہ بیت المعمور جو ہے یہ کیا ہے، ذرا ہم اس کو اگر دیکھیں اور سمجھیں۔ بیت المعمور کے متعلق معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن اتنے ہی اور، لیکن جو آج کے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے اللہ کے تعالیٰ کی عبادت فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت اللہ جو ہے جس وقت اللہ کا گھر ہے، بالکل اس کے اوپر وہ مقام ہے، جیسے ہم نیچے طواف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے جو ہیں وہاں پہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ جلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی بہت خرابی ہے، اور جو بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سٹائل ہے وہ کیا ہمیں بتا رہا ہے، اصلوہا فاصبروا واولا تصبروا، کہ چاہے تم اب صبر کرو یا نہ کرو، اب تو رزلٹ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ سواء علیکم، کہ برابر کی بات ہو گئی ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جو کچھ بھی تم کیا تم نے اس کا بدلہ تمہارے سامنے ہے۔ تو صبر کی جگہ کون سی ہے؟ صبر ہمیں اس بات پہ نہیں اب کرنا چاہیے کہ اب وہاں پہ اگر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں اور سوچیں کہ مجھے اپنے رب کی عبادت یہاں پر کیسے کرنی ہے، کون سا بیسٹ فارمولا میں نے یہاں اپلائی کرنا ہے، کون سا بیسٹ طریقہ جو ہے یہاں پہ میں بولوں اور کروں تو اس کے مطابق اچھے نتائج آئیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، ان پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے
کہ وہاں پر آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، جیسے انسان اگر دنیا میں کہیں بزی ہوتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، اور ان کو کوئی کہے کہ آئیں تھوڑا سا بریک لے لیں، کھانا کھا لیں، تھوڑا کچھ سنیکنگ کر لیں. بچے بھی اگر پڑھائی میں بہت زیادہ مشغول ہوں، کوئی پروجیکٹ کریں، ان کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، لیٹ می فنش، پہلے مجھے کام ختم کرنے دو. اور جب کام ختم ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اٹھ کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب مزہ آئے گا، اب میرے سامنے کچھ کھانے کی چیز رکھو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی ایکسپریشن یہاں پہ ہمارے لیے ہمیں سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اگر سوچیں کہ دنیا میں اتنا کام بس ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ہے، نفس سے بچانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، پھر عبادت کے صحیح طریقوں کو اختیار کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہاں پہ ٹائم نہیں ہے ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں جانے کا. کبھی کبھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں بھی ہر وقت یہ سوچنا ہے کوئی حرام کام نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہم سے ہو جائے. تو وہ وہاں وقت ہے جہاں پہ کہا جائے گا کہ اب کیا کرو، یہاں پر تم کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، بہت مزے سے انجوائمنٹ کے طریقے سے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کرا دیے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. یہ کیا ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے اور جیسے کیے وہ تو اس کے سامنے اسی طرح سے آئیں گے نا. انسان ان کو کیسے جو ہے چینج کر سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں اچانک بڑھا دیتا ہے تو وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ خدایا میرا یہ درجہ کیسے بڑھایا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا یہ درجہ بڑھا دیا. تو یعنی انسان کے لیے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے والدین تڑپتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دین کے راستے پہ چلیں، تاکہ ان کی بھی آخرت آسان ہو، دنیا بھی آسان ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، اور خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چپٹی کریں گے، جیسے جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ ہوگا. اب آپ دیکھیں وہ جو انٹرٹینمنٹ کی کریونگ ہوتی ہے نا یہاں دنیا میں، کہ کیا اچھا ہم پھر صرف عبادت کرتے رہیں اور ہم صرف نماز روزہ کریں، اور کیا بس سیریس ہو کے یہاں پہ رہیں تو انجوائے نہ کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ بڑی محتاط طریقے سے ہونی چاہیے، اور وہ جو آخرت کی انٹرٹینمنٹ ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ الاؤڈ ہے. پھر ہم کہتے ہیں اگر وہاں الاؤڈ ہے تو یہاں الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی ایسی آمیزش نہیں ہے جس میں کوئی گندگی ہو، بےہودگی ہو، اور ایسی خرابیاں ہوں جو کہ انسان کو پرسنلی بھی ٹھیک نہ لگیں. کئی دفعہ کچھ لوگ بہت انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں بیٹھتے ہیں تو دل میں خفگی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے، شراب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا نہ اس میں کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا میں کئی دفعہ ملازم رکھنا بھی کتنا مشکل کام ہے نا. اگر آپ جوان کو گھر میں رکھیں تو آپ کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ان کے بہت مسئلے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ ذرا بڑی عمر کے انسان کو گھر میں رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. ایک عجیب ہی گھر میں ہمارا مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ کس سے کام کروایا جائے. لیکن وہاں پر 9 عمر قسم کے لڑکے ہوں گے جو بہت تیزی سے سوئفٹلی سروس پہ لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. گھر والوں کے اندر ڈر کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ پریکٹسز کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو گھر والے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اب انسان ڈرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے میں ان کو بتاؤں کیسے بتاؤں، کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلوں. اور دوسری قسم کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، یعنی میں نے کوئی بھی غلط کام جو ہیں وہ نہیں کرنے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. تو آپ سمجھتے رہیے کہ کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانہ. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقع یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. بل لا یؤمنون، ایمان کا مسئلہ ہے اصل.
کہ وہ دل سے سوچنا نہیں چاہتے نا، دل میں ایسی ایسی محبتیں گھسائی ہوئی ہیں، ایسی ایسی چیزوں کی چاہتے ہیں، تو پھر ایمان کہاں سے اس میں آئے گا؟ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ I want to be born in this year، مجھے یہ مہینہ اچھا لگتا ہے، یہ سٹار سائن اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تاریخ کو اس ہاسپٹل میں اس جگہ پیدا ہوں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے یا ان کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ وہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش ہو کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہمیں تیزی سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ان کے مسائل ہیں، اور ایک جیسے ڈانٹ کا طریقہ نہیں ہوتا، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک پڑھائی نہیں کرتا یا کوئی غلط کام کرتا ہے، اور جب والد صاحب آتے ہیں تو وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے مجرم بن کے، اور وہ اس کو بار بار اس کو خوب اس کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا اور یہ تمہیں کیسے کیا۔ تو یہ وہی انداز ہے کہ اگر ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پہ غور کرے اور اپنے رویوں کو دیکھے تو اس کو ضرور شرمندگی کا احساس ہوگا کہ where am I going؟ میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کس طرف جانا چاہیے اور کن کاموں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی نتائج نہ نکلے تو پھر ہم کیا کریں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، کہ ہم اپنے رب کے حکم کے لیے بس انتظار کریں، صبر کر لیں، تھوڑا اپنے آپ کو جما لیں۔ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، صبح کو جب تو اٹھے اور اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستارے کے ڈوبنے وقت تک بھی۔ تو ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو سسٹم ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس میں اتنے الجھ کے رہ جائیں نا، جیسے لوگوں کو ہم جب تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسلام سکھانا چاہ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب اپنے پیارے ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ دن رات ہوتے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، اب کیا ہے جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ ایک حد تک سمجھا دیں، انہیں کچھ طریقے بتا دیں، ان کے لیے دعا کریں، اور پھر صبر کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی تسبیحات میں مشغول ہو جائیں، اپنی عبادت جو ہے وہ بڑھانی شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی دوسرے انسان کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے ہم خود پٹڑی سے اتر جائیں۔ تو اصل فارمولہ جو یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں استقامت کے ساتھ جما کر ہی رکھنا ہے۔ 27واں پارہ اور سورہ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی اور نہ ہی ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک بات کنٹینیو سنتے رہتے ہیں نا کسی کے بارے میں تو گھبرا جاتے ہیں۔ جب بار بار کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کلام لے کر آئے ہیں، بس انسان کو وہ بالکل محصور کر دیتا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی عالم ہو یا کوئی اچھا سپیکر ہو، آپ کو بہت موٹیویٹ کر کے دین کی بات سکھاتا ہو، اور آپ چاہ رہے ہوں کہ اس کی بات سنیں، لیکن آپ کو کوئی بات کہہ دے سنا ہے ان کے بارے میں، یہ سنا ہے ان کے بارے میں، یہ سنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، پتہ نہیں میں نے تو ان کے بارے میں یہ سنا ہے، تو ہم بھی پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی لیے تصدیقی طریقے سے کہا گیا ہے کہ قسم کھا کر کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بھی کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو بات بھی تھی وہ وحی کے ذریعے آتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنتا، اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا، مگر بعض قریشیوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اسی حالت میں بھی کچھ فرما دیتے ہیں، چنانچہ میں لکھنے سے باز آ گیا۔
پھر میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ فارمولا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سنت کی جو اہمیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم سنت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ رویے ہم کہاں سے سیکھیں، یعنی ہمارے لیے بہت بڑی جو موٹیویشن آنی چاہیے سنت پر عمل کرنے کی، وہ کہاں سے ہے؟ وہ آتی ہے جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو سنت پر عمل کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت پرائرٹی پہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہم نے اس کو اسی طریقے سے لینا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس کو وہی درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی سنت مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص جو ہے اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ اسے حرام ہے، وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو گھریلو گدے بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں، اور نہ ہی درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکدار جو دانت والے ہیں جن سے وہ شکار کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ضمی کی گری ہوئی کسی چیز کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں قرآن میں وہ ان کی وضاحت اور کئی چیزوں کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اسی طرح سے شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات جو ہیں ان کا ایک ہی درجہ رکھا جاتا ہے، اور ان کی پیروی نہ کرنے والا دونوں کو ہی جو ہے وہ گمراہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دینی مسائل میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی رہنمائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی کے ذریعے آتی تھی، اسی لیے ہم وحی کے دو درجے کہتے ہیں نا، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یعنی ایک وہ وحی ہے جو ڈائریکٹ جو ہے قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور ایک انفارمل طریقے سے وہ احادیث کی شکل میں آئی جو کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے اس کو بیان فرماتے تھے اور صحابہ کرام کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے جن پر ایمان لانا عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کہ ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں جب ہمیں نہ سمجھ آئے کہ اس معاملے میں کیسے ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں کس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ اس طریقے کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو صحابہ کرام کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جو تھا وہ اس قدر ان کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ وہ ہر بات کو سنتے تھے اور جو سنتے تھے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے، تو صحابہ کرام نے دیکھا اور انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یا یہ کہا کہ کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ نے صحابہ کو نصیحت کی جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو، اور اگر ان میں غلاظت ہو تو اس کو پاک کر لو اور پھر ان میں نماز پڑھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی جو تھی نا تو وہاں پہ پتھر تھے اور بہت گرم زمین تھی، تو وہاں پر وہ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا، اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی انہوں نے وہ طریقہ اپنایا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے ان کا طریقہ کیا تھا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں نے فوراً اسی کو اختیار کیا۔ تو یہاں سے جب ہم یہ طریقہ سوچیں تو پھر ہمارے اندر یہ کانفیڈنس بھی آتا ہے نا احادیث پہ عمل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کا۔ اسے پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے،
پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جس سے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بیکی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی غور کیا؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاں ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی پھر بات کی جا رہی ہے ظن اور نفس کی خواہشات۔ ظن کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ایسے گمان خود سے بنا لینے، میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم کسی دلیل کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ آپ کہیں پر کوئی بات بولیں نا، کوئی اسٹڈی، کوئی ریسرچ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سائٹیشن لائیں، اس کی اوتھینٹسٹی کو پروف کریں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک بات ہوتی ہی نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کچھ بولیں۔ تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں ہو۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب ان سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو بھی راہ یافتہ ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی کی باتیں خود بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک اور فارمولہ بھی سکھایا جا رہا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ ہر وقت اپنی پاکیزگی کی باتیں نہ کریں۔ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس میں ایسی کوئی انڈیکیشن آئے کہ آپ بہت پاک صاف ہیں، بہت کوئی کردار میں بلند ہیں۔ اور اسی طرح سے اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تقویٰ کے معیار پہ جو ہے کیسا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں کسی انسان کو دیکھ کر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور آپ تو بالکل کسی قسم کے جو ہے شاید گناہ میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں، میں ہی ایک جو ہے گناہ گار انسان ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، اور ہم سب جو ہیں ایک بشری تقاضوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اس قسم کے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لینا، یا تقویٰ کے معیار کے لیے خود سے کوئی سٹینڈرڈ بنا لینا، یا دوسرے کو دیکھ کر سمجھنا کہ بہت وہ نیک انسان ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کئی دفعہ ہم پرسنالٹی ورشپ میں چلے جاتے ہیں، شخصیتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، یا کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو تقویٰ کا معیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کی آسمانی کتابوں میں ہے، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو انسان کو کیا کرنے کے لیے کہا گیا؟ کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ کوشش کیسے ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ چاہت بہت رکھتے ہیں، ہم ہر دفعہ کہتے رہتے ہیں میرا بہت دل چاہتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان تقریباً اختتام پہ ہے، تو ابھی بھی ایک تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس کو بہتر کرنا ہے، ساتھ ہی لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس دیکھنا اب انشاءاللہ جیسے رمضان ختم بھی ہو گیا نا، تو میں نے روزے بھی اس طرح رکھنے ہیں، نمازیں بھی اس طرح پڑھنی ہیں، اور یہ جو میں نے عہد اللہ سے باندھے ہیں ان سب کو ایسے پورا کرنا شروع کر دینا ہے۔
لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، ہم وہاں پر جب وہ ماہوں سال آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بس وہ رمضان کی یادیں رہ جاتی ہیں کہ میں کتنا قرآن پڑھتی تھی، اور میں کیسے تہجد بھی پڑھتی تھی، اور میں کیسے قیام اللیل کرتی تھی، اور کتنی تسبیحات پڑھ لیتی تھی، اب نہیں کیا جا رہا مجھ سے۔ یا میں نے وعدے تو بہت کیے، ہر سال میں اپنے آپ سے وعدے کرتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وہ میں کر نہیں پاتی۔ اس کے لیے ایک فارمولا یاد رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ول پاور از اکول ٹو اسکل پاور۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ول پاور یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کرنے کو، الحمدللہ یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اب کرنا کیا ہے، ہر کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسکل کیا ہے، وہ سیکھنا ہے۔ اور وہ اسکل کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ کو ڈیپ ڈائیور بننا پڑے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت زیادہ کریں، احادیث کو پڑھیں، قرآن کی آیات کو بار بار جو ہے ان کو ڈیپلی پڑھیں، بہت زیادہ ان پہ غور و فکر کریں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے نا، تو اس میں یہاں پہ مجھے کیا کیا فارمولا مل رہے ہیں، کیسے کیسے میں نے ان کو اپلائی کرنا ہے۔ تو جتنے آپ اپنے سکلز پہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو کام کو کرنے کے طریقے جو ہیں ان کو بہتر طور پہ اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو عبادت ہے اس کی وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہ فارمولا اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں نا کہ میں نے ہر گھنٹے میں 2 سے 3 بار کچھ ایسا کام کرنا ہے، چھوٹا سا ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کا ہے، تو ہم اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں گے، کریج زون میں آئیں گے، اور یہ جو کوشش کرنی ہے نا انسان نے، خود یہ ہوتی چلی جائے گی نا۔ اگر آپ نے ایک ہی گھنٹے میں یا تو اپنے سسرال کا دکھ منا لیا، کسی باس کا دکھ منا لیا، بچے کا دکھ منا لیا، یا آپ نے سوچا کہ میں کچھ تسبیحات ہی پڑھ لوں، میں اللہ کو یاد کر لوں، اور جیسے ہی آپ نے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے کوشش کی تو یہ کوشش جو ہے یہ آپ کی صحیح ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، اور اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا، اور نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء یعنی ستاروں کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی اس نے الٹا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ اور یہ ڈرانے والے ہیں اور پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، اللہ کے سوا اس کا دکھانے والا اور کوئی نہیں ہے، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں آیت نمبر 59 اور 60 میں بڑا امپورٹنٹ فارمولا دیا جا رہا ہے، آفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ تو ہمیں یہاں پر ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ایک سیریس آؤٹ لک ہو۔ ہم جب دنیا میں رہیں تو ایسے رہیں کہ ہر وقت ہم غور و فکر کرتے رہیں، ہر چیز کو ہم ہنسی مذاق نہ بنائیں، کیونکہ انسان جتنا زیادہ ہنسی مذاق کے انداز میں اس دنیا کو گزارتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ سٹائل ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ تو دنیا کی حقیقت کو سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی آخرت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بھی جو کچھ جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے لاپرواہی میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ تو یہ جب انسان کا ایک سیریس نیچر کا جو ایٹیچیوڈ نہیں نہ ہوتا تو انسان پھر بہت سے فیصلے کیجول ہو کر ہنسی مذاق میں غلط سے غلط کرتا چلا جاتا ہے۔ 27واں پارہ سورہ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کون سا پھٹنا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ لیکن وہی بات ہے، جس نے ماننا ہے وہ مانتا ہے، ان معجزوں کے باوجود بھی مان جاتا ہے، وہ اپنی دل کی آواز بھی سنتا ہے ساتھ ساتھ، اور جس نے نہیں ماننا سارے معجزے دیکھ کر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے، کیا کیا انہوں نے کہ اتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو خواہشات کو ہمیشہ ہمیں ٹیم کرنا ہوتا ہے، خواہشات کو ہمیشہ ہمیں ایک باؤنڈری دینی ہوتی ہے اور اس کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ قید کرنا ہوتا ہے، نہیں تو خواہشات کے گھوڑے جو ہیں اگر ہم دوڑانا شروع کر دیں تو وہ ہمیں پھر کہیں پہ ٹھہرنے نہیں دیتے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے اعراض کرو۔ جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھیں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ صورت میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ پیغامات دیں گے، کچھ باتیں سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ بار بار یہ بات کہی جائے گی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے اور کوئی ہے جو کہ اس کی نصیحت کو قبول کرے۔ تو قرآن مجید جس کی ہم اگر تھوڑا سا جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں اور یاد دہانی اپنے لیے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس مقصد کے لیے ہمیں دیا ہے نا، آسان اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو پڑھنا، حصول علم کے لیے اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن مجید پڑھ لیا کرے، اس میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم موجود ہے۔ اسی طرح حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ قرآن مجید کو اپنے رب کی طرف سے آنے والے پیغامات سمجھا کرتے تھے اور ان پیغامات پر راتوں کو غور و فکر کرتے تھے اور دن کو ان کی چھان بین میں مصروف رہتے تھے۔ تو اب ذرا سوچیں ہمارے دن رات کس کام میں گزرتے ہیں۔ اسی طرح کوفہ کے ایک جلیل القدر تابعی تھے سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ، جو صحابہ کرام کے علم کو سب سے زیادہ جمع کرنے والے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم نے جس چیز کا بھی سوال کیا اس کا جواب قرآن مجید میں موجود تھا، لیکن ہمارا علم اس سے قاصر تھا۔ تو یعنی ان کو سیکھنے کے لیے پھر صحابہ کے پاس جانا ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کو لازم پکڑو، اسے سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ عقل مند کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی کوئی بات نہیں۔ پھر اس لیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس کو آسان بنایا گیا تو اس کے ذریعے، اس کی قرأت کے ذریعے ہمیں کیا کرنا ہے، بہت سا ثواب جو ہے اپنے لیے جمع کرنا ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، لہٰذا تم جتنی بھی استطاعت رکھتے ہو اس سے حاصل کر لو۔ بے شک میں اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کسی کو نہیں سمجھتا جس میں اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کچھ حصہ بھی نہ ہو وہ دل ویران ہے اور اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی مقیم نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور اس میں کثرت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور وہاں فرشتے موجود رہتے ہیں اور شیاطین وہاں سے نکل بھاگتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہو وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آسان کس لیے بنایا گیا قرآن مجید کو کہ ہم اس کے ذریعے عمل کریں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حاملین علم کو، علم و عرفان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حاملین علم، اپنے علم کے مطابق عمل کیا کرو، کیونکہ در حقیقت عالم وہی شخص ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کا علم و عمل باہم موافق ہوتا ہے۔ عنقریب ایسے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے جن کا علم حلق سے نیچے نہیں اترتا، ان کا علم عمل کے خلاف ہوگا اور ان کا باطن ظاہر کے برعکس ہوگا، اور وہ مجالس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے پر فخر کریں گے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایک شخص اپنی
اہم مجلس پر اس لیے ناراض ہوگا کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کی علمی مجلس میں کیوں چلا گیا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال ان علمی مجلسوں سے بلند ہو کر کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہ ہی جائیں گے۔ اسی طرح حسن بصری سے منقول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک قرآن مجید پڑھتے رہو جب تک کہ وہ تمہیں برائی سے روکے، اور جب برائی سے نہ روکے تو تم سمجھ لو کہ تم نے قراءۃ القرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ حسن بصری ایک اور جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ تعلق والا انسان وہی ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے اور ہر چند وہ اس کی تلاوت نہ کر سکے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن غلام اور بچے بھی پڑھتے ہیں جن کو ان کے معنی کا علم نہیں ہوتا۔ آیات میں تدبر صرف اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی اتباع عمل کے ذریعے کی جائے۔ تدبر یہ نہیں ہے کہ حرف کو تو حفظ کر لو مگر احکام اور حدود کو فراموش کرتے چلے جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا، اس کے لیے ہمیں کتنے کام جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے بھی جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس قدر غور سے کسی چیز کو نہیں سنا جس قدر غور سے اپنے نبی کی قرآن مجید کو بلند آہنگی سے پڑھتے پڑھتے خوبصورت آواز کو سنا ہو۔ تو خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور پھر وہی بات ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی عادت مبارک یہ تھی کہ ان میں کوئی شخص ایک آیت پڑھتا تو اسی آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے وہ صبح کر دیتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن مجید تو بہت آسان ہے، صرف ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ کل کے کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبردار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والوں کی روندی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، پس ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہرگز شکر گزاری کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا ڈرانا اور میرا عذاب چکھو۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقرر عذاب نے پکڑ لیا، پس میرا عذاب اور میرے ڈرنے کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اعلامی پیغامات آئے، انبیاء آئے، جو کچھ انہوں نے سکھایا، کس نے نصیحت حاصل کی؟ اور اس وقت اس دور میں رہتے ہوئے جب ہمارے سامنے یہ ساری مثالیں ہیں تو کیا ان مثالوں سے سیکھ کر اور قرآن کے اس کنیکشن سے سمجھ کر کیا ہم اپنی زندگی میں اس فارمولے کو اپلائی کر پا رہے ہیں؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اور اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے
اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے ہی پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بطیروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے ساتھ ہوں گے۔ 27واں پارہ اور سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی نشانیاں ہیں جو یہاں پر اب ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس پہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو انسان ایسے ہو جاتا ہے، محو ہو کے رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی جو رحمتیں ہیں۔ لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ اس وقت ہم جس فاسٹ پیس لائف میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس غور و فکر کرنے کا جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے، ہم ٹھہرتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ الرحمن، اور سب سے پہلی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ علم القرآن، کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اگر ہم اس دنیا میں پیدا کر دیتا اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے، اور سرپرائزز پہ سرپرائزز ہمارے سامنے آتی، اور آخرت میں بھی ہمیں پتہ چلتا، جیسے دنیا میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں اور یہ ہمیں پیپر دے دیا گیا، کتنا انفیئر بات ہوئی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اب جب پہلے سے بتایا گیا تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن، قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سسٹم بنایا گیا اور پھر انسان کو اس کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ بھی خوبصورتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یا انسان ان کاموں کو لے کر چل نہیں سکتا، تو چیزیں ہی ساری اس طرح سے تخلیق کی گئی ہیں کہ انسان ان معاملات کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور پھر اسے بولنا سکھایا، علمہ البیان۔ کس لیے؟ اب آپ کنیکشن دیکھیں، درمیان میں انسان ہے، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف اس کا بولنا ہے۔ تو یہ بولنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں اپنی سپیچ اور کمیونیکیشن سے دنیا کو مروب کر سکیں، بلکہ یہ بولنا اس لیے ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزار سکیں۔ اور پھر شمس اور قمر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں، ستارے ہیں اور درخت ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی میزان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تمام چیزوں کے فیصلے جو ہیں وہ بھی درست طریقے سے ہوتے ہیں، تاکہ تولنے میں تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ اور بس اے انسانوں جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک یہ سورہ رحمان میں تقریباً 33 ٹائمز جو ہے یہ بات آتی ہے اور اس کی ریپیٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ بات آ رہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ چپ چاپ سنتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی بہتر ہیں، کہ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ آیت آتی ہے تو ہم بھی پڑھا کریں لا شیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ ہم اپنے رب کی تعریف بھی کریں اور ساتھ ہی اس بات کا اقرار بھی کریں کہ ہم کسی بھی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس کو نہیں جھٹلاتے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस ए जिन्नों और इंसानों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों का और दोनों मगरिबों का। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस ए जिन्नों और इंसानों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और बस ए जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो यहाँ पर अब आप देखें कि दो रवैये सामने आना शुरू हो जाते हैं कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ें और ख़ास तौर पे सूरह रहमान को पढ़ें और फिर देखें कि इसमें क्या क्या नेमतें उनका जिक्र किया जा रहा है और बार बार हमें झंझोड़ा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, शुक्रगुजारी के रवैये की तरफ जाएंगे या इन ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो आप शुक्र करेंगे अल्लाह का, तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, आपके अंदर वो झुकाव आएगा। और अगर आप इनग्रैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके अंदर तकब्बुर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम ऐसी आयत के बारे में पढ़ते हैं, अल्लाह की नेमतों के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि शुक्र क्यों नहीं अदा किया जाता। क्योंकि आप देखें अक्सर औकात हम जब शुक्र गुजारी के रवैयों के बारे में पढ़ते हैं, फैसले भी करते हैं कि हाँ, जब वो हदीस पढ़ी, वो आयत पढ़ी कि मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन फिर जब हम अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो हमारे मुंह से कितनी दफ़ा दिन में नाशुक्री के कलमात जो हैं वो निकल रहे होते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो दें थोड़ा सा कि क्या किया जाए जब हमें महसूस हो कि शुक्र अदा हमसे नहीं किया जा रहा या शुक्र अदा करने पर जो सज़ाएं हैं उस पर शायद हम गौर व फिक्र ही नहीं करें। पहली बात तो ये कि इंसान की ईमान की जब कमी होती है ना, तो उसकी वजह से इंसान शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखें ये जो उसको कुरान पाक में शुक्र के साथ जो अपोजिट दिया गया वो कुफर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, लेकिन ये कि ये ईमानी कैफियत में इंसान जब नहीं होता तो तब नाशुक्री के जुमले बोलता है। फिर ये कि जब नेमतें उठ जाती हैं तो उसके साथ हम देखते हैं कि अजाब भी आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बस्तियां हम देखते हैं जो नेमतों से भरी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि लोगों ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो अब क्या हुआ, उनकी मुश्किलात और बढ़ना शुरू हो गई। तो कई दफ़ा शुक्रगुजारी जब हमारे अंदर नहीं होती, हमारी ज़िंदगी के मसाइल बढ़ते हैं और हम ये कहते नज़र आते हैं शुक्र किस बात पे करूं, मसले हल हों तो फिर शुक्र करूं। जबकि असल करने का काम ये है कि हम शुक्रगुजारी की तरफ बढ़ेंगे तो वो मसाइल हल होंगे। और इसी तरह कुरान पाक में ऐसी मिसालें हैं कि बड़ी अमन और इत्मीनान और नेमतों वाली बस्तियां थीं, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, उसकी इताअत नहीं की, तो जब शुक्र नहीं अदा किया तो क्या हुआ, अमन की जगह खौफ आ गया, याशी की जगह भूख व अफलास आ गई। और वही बात है कि उनके ऊपर जो हाकिम भी थे बड़े जालिम किस्म के मुसल्लत हो गए। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर नेमतों पर इसका शुक्र अदा ना किया जाए तो ये नेमतें बदल कर अजाब बन जाती हैं। तो जो ये जो नेमतें हमें ढांपे हुई हैं, जिसमें हमारे पास खाना है, पीना है, अमन अमान है, सहूलतें हैं, तो हमारे दिल, ज़ुबान और अमल से अल्लाह का शुक्र निकलना चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी वो जो नेमतें हैं ना उनको दवाम नहीं होगा। और फिर आप ये भी देखिए एक और मसला भी इसके साथ आना शुरू हो जाता है कि इंसान की ज़िंदगी से ना उन नेमतों की शुक्रगुजारी ना करने की वजह से वो बरकतें जो हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इस पर थोड़ी सी इंसान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत में है जहाज़ जो समुद्रों में पानी की तरह बुलंद चल रहे हैं। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो इज़्ज़त और अज़मत और इज़्ज़त वाली है वो बाकी रहने वाली है। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब आप देखें यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि इन नेमतों के साथ साथ एक वक्त वो आने वाला है जब सिर्फ अल्लाह की ज़ात यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम आ रहा है ज़ुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह ताला ही उस कदर मंज़िलत वाला है, उस अज़मत वाला है जिसकी अज़मत को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब आसमान और ज़मीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज़ वो एक नई शान में है। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। और जिन्नों और इंसानों की गिरोह अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाएंगे। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नों इंस, अगर
اگر تم میں آسمان اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ نکل سکتے ہیں، کوشش کریں۔ کون سا غلبہ اور طاقت ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ہماری یہ جو اسپیس شپس جاتی ہیں، جیٹس جانتے ہیں، تو جو بھی جاتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک ان کے ساتھ کوئی پروپیلرز ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ قوت کے ساتھ ان کو نکالا جاتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے، ان کے ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسا کہ سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچانے جائیں گے اور ان کے پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی آپ سوچیں یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو دنیا میں بات بات پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں جا کے اللہ سے سوال کروں گی، اچھا ٹھیک ہے میں ڈائریکٹلی پوچھ لوں گی۔ یعنی اس کو ہر بات پہ یہ ڈر تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، صرف یہی نہیں کہ سوال پوچھنے کے لیے بلکہ اپنے اعمال کے ساتھ، اگر میں نے یہ کام کیا how will I reply to اللہ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں نے کیا، میں نہیں وہاں پہ کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے جب انسان دل میں رکھتا ہے تو آپ سوچیں دنیا بھی انسان کی بہتر گزرتی ہے، لیکن آخرت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنتان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں جنتیں بہت ہی ٹہنی اور شاخوں والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے کہ جن کے استر بیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 کو دیکھیے، سورہ رحمان، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ کیا احسان کیا ہم نے؟ اگر ہم تھوڑا سا اپنے رویوں کی طرف دیکھیں اور جو یہاں پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی طرف توجہ دیں تو کیا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا اس کو اختیار کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان، اور اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ بہت ہی بہترین احسان کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں احسان یعنی کہ جب بھی بات ہوئی ہے اور اس کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو یہاں پر ہمیں کتنی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بار دفعہ یاد دہانی کرائی گئی کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر کہہ دیا گیا کہ احسان کا بدلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ احسان کیا جائے۔ یعنی جو انسان ان نعمتوں کو پہچان لے، ان کی معرفت حاصل کر لے، ان کا وہ استعمال کر لے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کیا ہے اس کو احسان مانا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں ایسی کیفیت نہ محسوس ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور احسان اس کی جستجو بہت لوگوں نے کی، کیونکہ قرآن پاک میں محسنین کا ذکر آیا ہے، اور پھر اسی صورت میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک دم سے یہ آیت آتی ہے تو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، واقعی حقیقتاً انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا،
میں نے کیا یہ رویہ اپنی زندگی میں اختیار کیا؟ کیا میں جو معاملات اپنی زندگی میں کر رہی ہوں وہ احسان کے درجے پہ ہیں؟ تو احسان کا مفہوم کیا ہے؟ حسن سے نکلتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی۔ تو اگر احسان کا یہ معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اپنی عبادت کو دیکھیں، اپنی بندگی کو دیکھیں، اور پھر اس کو صرف نماز تک ہی محدود نہ رکھیں یا صرف عبادات تک نہ رکھیں، اپنے معاملات میں بھی اس خوبصورتی کو لائیں، تو پھر کیا ہے، کوئی بھی عمل ہمارا ہو ہم اس کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ حسن یا حسین چیز جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، یعنی کس حسن کے پیچھے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس کی طلب میں جاتا ہے، کیونکہ خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہماری فطرت میں رکھ دی ہے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی خوبصورت چیز نظر آئے گی ہم اس کی طرف لپکیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو جو ہے کسی کے چہرے میں حسن نظر آتا ہے، کسی کو علم میں نظر آتا ہے، کسی کو نیکی کرنے میں حسن نظر آتا ہے، اور کسی کو دولت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو دیکھیں، ایک عالم دین کو دیکھیں، تو جب اس کی نگاہ کتاب پر پڑتی ہے تو وہ اس کو اتنی حسین نظر آتی ہے کہ اس سے نگاہیں اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ تو ہم غور کریں اگر کائنات کی طرف بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت خوبصورتیاں بکھیری ہوئی ہیں کہ ہم ان کو بھی دیکھیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کتنی خوبصورت ہے، اللہ نے دنیا ہمارے لیے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم کتنے خوبصورت بنایا ہے، تو مجھے اپنے اعمال کو بھی کس خوبصورتی سے کرنا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہے، انسان اپنے لباس پہ بھی توجہ دے کہ وہ بھی، یہ بھی احسان کی بات ہے کہ ہم خوبصورت لباس پہنیں، ہمارے منہ سے اور جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، ہم جس جگہ عبادت کریں، مساجد ہیں، ہمارے گلی محلے ہیں، ان کو بھی ہم صاف ستھرا رکھیں، ہم انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کے بارے میں بھی کنسرنڈ ہوں۔ تو احسان جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان اب پوری زندگی میں اپنی بندگی ایسے کر رہا ہے کہ اسے ہر وقت یہ محسوس ہو رہا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب انسان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے نا تو پھر اس کا بھی حسین بننے کو دل چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگوں۔ تو یہ جو احسان ہے، حسن ہے، یہ مانوی بھی ہے کہ دیکھنے میں بھی یہ سب چیزیں آئیں، کیفیات آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا جو ہے یہ باطنی بھی ہے کہ انسان کے اندر سے جو اسپریچویلٹی ہے وہ بھی بہترین ہو۔ لیکن اس احسان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کیونکہ احسان ہی سے اللہ کی نگاہوں میں انسان اپنے درجات اور مراتب کا تعین کر لیتا ہے، اور احسان سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بھی ترقی ہوتی ہے اور انسان بہت زیادہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو احسان کے رویے پہ جاتا ہے وہ ایکسیلنس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر کام جو ہوتا ہے بہترین ہو جاتا ہے، اس کا معیار، اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور معاشرہ اس احسان کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس احسان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے جس کام پہ ہمیں توجہ دینی ہے وہ ہے قناعت۔ یعنی آپ احسان کے رویے پہ جا نہیں سکیں گے اگر آپ کی زندگی میں قناعت نہ ہو۔ لیکن قناعت کہاں ہو؟ قناعت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں جب ہم دنیا کی طرف دیکھیں، کہ یہ نہیں کہ اور، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہر وقت ہمیں یہ جستجو ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، میں زیادہ حاصل کروں۔ کیونکہ کئی لوگ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس میں تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھوں، جو ہلکا پھلکا کام کروں، بس اللہ وہی قبول کرے۔ اس میں ہم حسن نہیں حاصل کرنا چاہتے، لیکن ہم دیکھیں اپنے گھر کی پوری فرنیشنگ میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی اور سکلز میں کیسی کیسی چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ بڑی غفلت اور بے نیازی کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے کے معاملات میں حسن نہیں وہ پیدا کر سکتے جو کہ مطلوب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خود شناسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کون کون سی کوالٹیز ہیں، اور ان کو میں نے دین کے راستے میں کیسے اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو احسان کے لیے انسان کی صرف صلاحیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جذبہ، اس کی خواہشات، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، اور یہ بھی سوچنا کہ اس تعلق کے ذریعے میں نے اپنے رب کے ساتھ اس سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ لیکن بہت خوبصورت انداز سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں
کیا کیا انعامات دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سیاہ سبز مائل ہیں. پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہیں، ہیلدی فروٹس ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ دیکھیں یہاں خواتین کا بھی جو ذکر آیا ہے، نیک اور نیک سیرت اور خوبصورت، یعنی صرف خوبصورتی کی بات نہیں کی گئی ہے، سیرت کی بھی بات کی گئی ہے. کیونکہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں او سیرت تو بعد میں پتہ چلے گی نا، یہ تو ویسے ہی گیمبل ہے، تو صورت تو مل جائے نا، شکل تو ہمارے سامنے صحیح آ جائے. گوری رنگ کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اور اس سے قبل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آپ سوچیں، نعمتوں پہ نعمتیں اور ساتھ بار بار جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے، بار بار وہ ٹیگ لائن بھی آ رہی ہے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان نعمتوں کا احساس دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیسے احساس دلاتے ہیں؟ ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں تم کتنے ناشکرے ہو، اور جو نعمتیں پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرواتے ہی نہیں. تو یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں، ان کو ایکسپلور کریں. کھانا کھا رہے ہیں نا، تو ایک ایک نوالے کے اوپر غور و فکر کریں. یہ غور و فکر کریں کہ ابھی یہ نوالا ہم نے کھایا، یہ ہمارے معدے میں گیا اور وہاں پہ کون کون سے جوسز بن رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ہضم کر رہے ہیں، اور کیسے ہم نے جب تک نوالا منہ میں ڈالا تھا تو ہمارے کنٹرول میں تھا، اس کے بعد کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہم اگر غور و فکر کریں نا، تو اسی طرح سے کائنات کی بہت ساری چیزوں پہ، بدلتے موسموں پہ، اسی طرح جو ہوا ہم اندر لے کر جاتے ہیں اس پہ، اسی طرح جو تعلقات ہماری زندگی میں ہیں اس پہ، ہر چیز پہ ہم بچوں کو غور و فکر کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پورا ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے نعمتوں کو پہچانیں، تو پھر ہمیں ان نعمتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور تیرا پروردگار کا نام بابرکت جو عزت اور جلال والا ہے. تو نعمتیں، یہ ان کی شکر گزاری اور ان کو سمجھنا، ان کے اوپر تو جتنی بھی ہم بات کریں وہ کم ہوتا ہے. تو شکران نعمت جو ہیں وہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ نعمتوں کا بار بار شکر ادا کیا جائے. سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیرا شکر کرنے پر تو مجھے ایک نئی نعمت مل جاتی ہے، تیرا شکر کیوں کر ممکن ہے؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، تو ہم اس کی خوشیوں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا کئی دفعہ بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے اس بات پر انسان کو بہت کامل یقین ہونا چاہیے کہ نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کا وسیلہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم تک وہ بات پہنچا دیں گے، یا ہمیں ظاہری طور پہ لگے گا دیکھا میں نے محنت کی، میں نے کتنی ایفرٹ کی اور مجھے یہ حاصل ہو گیا، لیکن حقیقتاً وہ جو نعمت ہوگی وہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. پھر یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ کھانے کا لقمہ کھائے تو اس پر الحمدللہ کہے، اور اگر پانی کا گھونٹ پیے تو اس کی حمد و ثنا کرے. تو ہر بات پہ الحمدللہ کہتے رہنا. سیدنا عبداللہ بن ابی نوح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے ایسے معاملات ہیں جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے جو اسے ناپسند تھے، اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو اس نے تیرے ساتھ کیے جو تجھے پسند تھے؟ اور میں نے کہا یہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا. اس نے کہا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اسے پکارا ہو اور اس نے تیری التجا نہ سنی ہو؟ میں نے کہا خدا کی قسم کبھی نہیں، بلکہ اس نے تو میرے اوپر میری حیثیت سے بڑھ کر احسان کیا اور ہر معاملے میں میری مدد کی. اس سے پوچھا گیا کیا تو نے کچھ مانگا جو اس نے نہ دیا ہو؟ میں نے کہا مجھ سے تو اس نے کچھ
کچھ روکا ہی نہیں کہ میں مانگوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا اور اس نے نہ دیا ہو. جب مدد مانگی اس نے مدد کی. اس آدمی نے کہا کہ عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بنی نوح انسان تمہارے ساتھ اس طرح کی اچھائیاں کرے تو تم اسے کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا میں اس کا بدلہ کسی صورت نہیں ادا کر سکتا. اس نے کہا پس تیرے رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اپنے نفس کو اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے بچھا دے. وہی تیرا حقیقی محسن ہے. خدا کی قسم اس کا شکر ادا کرنا کسی بندے کے بدلہ دینے سے آسان ہے. تو اگر تم حضور قلبی کے ساتھ الحمدللہ کہہ دو تو کیا کہنا، وہ تو اپنے بندوں سے اپنی تعریف اور شکر پر ہی راضی ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو کبھی ہم نے تھینک یو کہنا تو دیکھیں کس کس طرح سے ہمیں ریٹرن کرنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا وہ بھی کتنا آسان ہے کہ ایک تو نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم نے صرف یہ 2 لفظ بول دینے ہیں، اللہ تیرا شکر الحمدللہ. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال کا علم ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہمیں ان کا علم ہوتا ہے کہ وہ کیسے شکر ادا کرتے تھے ہماری بھی کیفیت بڑھتی ہے. اور پھر یہ کہ جب نعمتوں کے ذریعے سے ہم لوگوں پر احسانات کریں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس بندے پر ان نعمتوں کے اثرات کو بھی دیکھے، اور پھر یہ کہ اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور نیکی کے معاملے میں پھر تعاون بھی کرنا چاہیے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی جو یہ نعمتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، شکر کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ انسان نیکیوں کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے. تو سورہ رحمان جس کو اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ یہ بیماریوں میں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور بیماری بھی لگتا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو گئی وہ کیفیت، کیونکہ اس میں بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا. انسان جب پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے اندر شکر گزاری آنا شروع ہوتی ہے. تو اس جو صورت ہے اس کو بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو، اپنی کمیونٹی کو ایز این انٹینسو کورس پڑھاتے رہنا چاہیے جس میں وہ اس پہ غور و فکر بھی کریں. 27واں پارہ سورہ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کو ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ رحمت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، اور وہ ایسی صورت ہے جو آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، آپ کو اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ یہاں رکو، یہاں رکو، یہ کرتے ہوئے سوچو، اس بات پہ اللہ کی نعمتوں کا بارے میں سوچو کہ تم نے کیسے ان نعمتوں کا جو ہے ان کو اکنالج کرنا ہے. لیکن جب ہم سورہ الواقعہ کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑے سے فاسٹ موشن میں لے کر جاتی ہے، یہ آگے کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، فیوچر کی طرف بھی ہمیں ایک نظارہ کراتی ہے کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور ساتھ ہمیں تھوڑا سا جلدی کا احساس دیتی ہے. ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو ٹھہرے نہ رہو، اتنے سستی میں نہ جاؤ، جلدی جلدی اپنے معاملات کو آگے کی طرف لے کر چلو اور سوچو کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی لمحات ہیں ان میں نیکیاں کیسے تیزی سے کرتے چلے جانا ہے. تو یہاں پر 3 جماعتوں کی ذکر ہو رہا ہے اور ان 3 جماعتوں کو ذرا ہم دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا انالیسس کریں کہ جو میرے اس وقت حالات ہیں تو مجھے کیا لگتا ہے، کیا پروبیبلٹی ہے کہ میں کون سی جماعت میں آ رہا ہوں، میرا میرٹ مجھے کس طرف لے کر جا رہا ہے. اور وہاں پر آپ جو گنے چنے دن ہیں رمضان کے، اس میں ہم فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے لیے کیا راستہ جو اختیار کرنا ہے اگلے پورے 11 مہینوں کے لیے، جب تک کہ اللہ مجھے توفیق دے اگلے رمضان کی، تو میں نے اپنے لیے کیا لاہ عمل تیار کرنا ہے، کیا میرے پاس جو پورا پلان ہے اپنے لیے. تو کیا آتا ہے، پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں تو وہ آگے والے ہی ہیں جو بالکل نزدیکی حاصل کیے گئے ہیں نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. تو یہاں پر بات ہوئی ہے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، اور پھر بات کی گئی ہے والسابقون السابقون، کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں. اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اولئک المقربون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل نزدیک ہیں، مقرب ہیں، قریبی ہیں، نعمتوں والی جنت میں ہیں، فی جنات النعیم، سبقت لے جانے والے. تو ہمیں ساتھ ساتھ کیا سوچنا ہے کہ میرے ایکشنز کون سے زیادہ ہیں، لیفٹ سائڈ والے، رائٹ سائڈ والے، یا ایسے جو ایکسیل کرنے والے، جو آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سبقت لے جا رہے ہیں، جو کام ہے
سوچے سمجھے بغیر. سوچے سمجھے کا مطلب یہ کہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, بس اللہ کا حکم پڑھ لیا مجھے یہ کرنا ہے. یا یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی ذکر ہوا کسی بات کا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ذرا غور و فکر کر لوں پھر اس کے بعد فیصلہ کروں, وہ بھی فوراً آگے بڑھ کے کرنے والے. بہت بڑا گروہ اگلے والوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے. یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر اور ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, آمد و رفت کرتے رہیں گے, آب خورے اور جگر لے کر, ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. آپ دیکھیں رننگ کوئی فلوئڈ ہے, اس میں سے آپ کو ڈرنک مل رہی ہے. اور جو ملازم ہیں انہوں نے ریٹائر نہیں ہونا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا ملازم آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہائی یہ بوڑھا ہو گیا اب اس سے کام نہیں ہوتا, شروع سے ہمارے خاندان میں کر رہا ہے, سارے کام یہی سمیٹتا تھا. تو آپ کو آسانیاں وہاں پہ کیسی کیسی مل رہی ہیں, اور جن سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے. تو یہ جو شراب ہے, یہ رننگ اس سے فاؤنٹین سے لی جا رہی ہے, تو وہ کیا ہے کہ وہ انسان کو بالکل خراب بھی نہیں کرتی, فریش رکھتی ہے بلکہ. اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں جو ان کی پسند کے ہوں, اور جو پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں. یعنی آپ کا جو آرڈر ہے نا وہ ٹیلر میڈ ہے, کسٹمائزڈ ہے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پہ ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے, آرڈر پلیس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر آپ اس میں یہ سوس ڈال دیں اور یہاں پر یہ چیز ایڈ کر دیں اور اس کو نکال دیں, تو وہ کہتے ہیں میڈم یہ ممکن نہیں ہے, اس کو تو ہم ایسے ہی سرو کریں گے آپ کو نا. اور کئی دفعہ ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہم خود ہر چیز کو ڈیزائن کریں اپنے لیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو وہ چاہیں گے اس کے مطابق ان کو وہ دیا جائے گا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا, جزاء بما کانوا یعملون. نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات, صرف سلام ہی سلام کی وہاں پر آوازیں آ رہی ہوں گی. تو اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ دنیا میں لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا, آپ اس کو سمپل سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان دنیا میں بہترین طور پہ رہتا ہے, بہترین انداز سے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلتا ہے, تو پھر جو آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی بہترین طور پہ اس کے سامنے آتی ہیں. وہ اس کا نا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوں گے ان کی شکلیں 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہی ہوں گی. انہیں جنت میں نہ تھوک آئے گا اور نہ ہی بلغم اور نہ پخانہ, اور ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی, اور عود کی لکڑیاں مسک کی خوشبو سلگانے کے لیے ہوں گی, اور ہر جنتی کے لیے 2 حسین بیویاں ہوں گی, اور ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کے گوشت کے اندر سے گودا نظر آ رہا ہوگا, اور ان کے دلوں میں کوئی منافقت اور بغض نہیں ہوگا, اور ان اہل جنت کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں گے, اور وہ اہل جنت صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. دنیا میں آپ دیکھیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو ملتی ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا وہ ہم جب دیکھتے ہیں لائف سٹائل آف رچ اینڈ فیمس, تو جتنا پیسہ آیا اس کے ساتھ آپ نے بہت ساری عیاشی کی, بڑے بڑے آپ نے مینشن بنائے, گھر بنائے, کیسے آپ رہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس میں یہ چیز اکثر اوقات مسنگ ہوتی ہے, کیا ہے, صبح شام اللہ کی تسبیح کرنا, یا یہ کہ بغض نہ ہو, یا یہ کہ انسان کسی قسم کی بھی جو بھی جیسے شرکیہ کام ہوتے ہیں یا غلط کام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو اور وہ باقی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ سب نعمتیں جو ہیں جس طرح سے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو حاصل ہوں گی, اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہوں گی پریزنٹڈ جو لوگ کئی دفعہ اپنے مائنڈ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, جیسے کوئی عیاشی کے نعوذ باللہ اڈے ہیں کہ جہاں پر آپ کیا کیا کر رہے ہیں. اور اسی لیے لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا جب وہ جنت کی بات کرتے ہیں, اسی لیے وہ کمپیریزنز کرتے رہتے ہیں. یہ متقی لوگوں کے لیے ہیں, یہ اللہ والے لوگوں کے لیے ہیں, اور یہاں کا ماحول جو ہے وہ کرپٹ سسٹم نہیں ہوگا. اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے, وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ, وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور طے بہ طے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی اور بکثرت پھولوں میں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں, اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پہ بنایا ہے, اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے, محبت والیاں اور ہم عمر, اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں. جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. اب آپ دیکھیں آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ 3 کالم بنا لیں نا, ایک لکھیں اوپر ہیڈنگ دے دیں السابقون الاولون کہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے, السابقون السابقون جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے, اور دوسری کیٹیگری میں لکھتے ہیں اصحاب الیمین, اور پھر تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آ جائے گی اصحاب الشمال,
اور جو کچھ اس میں بتایا گیا وہ سارا لکھیں اور نیچے ایک کنکلوژن اپنے لیے بنائیں کہ اچھا سبقت لے جانے کے لیے پھر مجھے دنیا میں کیا کرنا ہوگا، اور اگر مجھے اصحاب الیمین بننا ہے تو پھر مجھے کیا ملے گا، اور فرق کتنا آ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ کام میں نے وہ کر لیے لیکن سبقت نہیں لے کے گیا، بڑھ بڑھ کے کام نہیں کیے، فارورڈ تھنکر نہیں ہوا، اور اگر غلط کام کیے تو پھر سوچیں کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ دیکھ بھی لیں کہ یہاں پر ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا کیا تھا، بہت نازوں میں پلے تھے، سپوائلڈ تھے، جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جن گھروں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے نا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، 4 بہنوں کا بھائی، یا ایک ہی بیٹی ہے، 4 بہنوں کی بہن، یا یہ کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو جو وہ مانگتے ہیں دیتے ہیں، اگر نہ دیا تو پھر فائدہ کیا ہوا، بس وہ منہ سے نکالتے نہیں تو ان کو ہر چیز ہر وقت حاضر کر دی جاتی ہے، اور ان کو کچھ بھی ہم کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی یا ایکسپوجر سے بچاتے ہیں جس میں یہ کہ ان کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑے۔ تو کیا ہے، یہ نازوں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ نازوں میں پلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے کئی دفعہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتے۔ اور یہ صرف ہمارا دین نہیں بتا رہا، دنیا میں بھی اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ ایک بروٹل پیرنٹنگ مسٹیک ہے، یہ آپ نے ظلم کر دیا اپنے بچے پہ اگر آپ نے اس کو اس حد تک نازوں میں پالا کہ آپ نے اس کو کبھی دنیا کی ریالٹی کو دیکھنے ہی نہیں دیا جو اس کو فیس کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر کیا بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے گناہوں پہ بھی اصرار کریں تو وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ کہاں یہ کہ بڑے گناہ کیے جائیں اور کہا جائے ہاں تو غیبت کی تو کیا ہوا، جھوٹ بولا تو کیا ہوا، ہاں میرے امی ابو اتنا تنگ کرتے ہیں تو مجھے بھی جواب دینا ہی تھا نا ان کو۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہاں پہ کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر ان پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، اور قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باراور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تم میں موت کو متعین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے بسی کی کیفیت میں جب وہ انسان ہے نا تو اس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں، دنیا میں احساس دلا رہے ہیں نا۔ یعنی اگر ہم فارورڈ گئے ہیں، آگے جا کے ہمیں نقشہ دکھایا گیا کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، پھر ہمیں واپس دنیا میں لا کے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اپنے ایٹیٹیوڈز کی درستگی کریں، اس وقت ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے پھر تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی تو بتلاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ بڑا امپورٹنٹ فارمولا یہاں دیا جا رہا ہے، جبکہ بار بار ہمیں وارننگز دی گئیں کہ کیا غلطیاں کی، کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے پیارے ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن نہیں وہ سمجھ رہے، قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے، حدیث بھی نہیں سننا چاہ رہے، اور لاجیکل تھنکنگ سے بھی نہیں وہ اللہ کی طرف آتے، بلکہ بہت زیادہ غلط رویوں میں جاتے ہیں۔ تو خود بھی ان کے لیے تسبیحات کریں، دعائیں بھی کریں، اور ان کو بھی اگر ہم اس کام پہ لگا دیں کہ اچھا آپ تسبیحات کریں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کریں، اسی سے انسان کا انشاءاللہ دل کھلتا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ انہ لقرآن کریم،
کہ قرآن کی یہاں پہ ویلیو بتائی جا رہی ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہم اس کو ویلیو ہی نہ دیں؟ تو قرآن مجید کی جو ویلیو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ دراصل ہوتا یہ کہ ہم ایکسٹریم رویوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم سے اگر پہلے 1-2 جنریشن پہلے دیکھیں تو لوگ کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ اسی پریکٹس کو فالو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت اوپر رکھا جاتا ہے، اس کی طرف کمر نہیں کی جاتی، اور اس کو ہر صرف بابرکت مواقع پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی قدر و منزلت ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو کئی دفعہ اتنا اونچا رکھ دیا کہ پھر ایک اور نسل آئی اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور انہوں نے اس کو جسٹ another بک سمجھ کے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ لائبریری میں بھی باقی کتابوں کے ساتھ ویسے ہی رکھ دیا اور کہا ہاں کیا فرق پڑتا ہے، یہ قرآن ہے تو یہ کتاب ہی ہے نا، اس کو پڑھنا ہی ہے نا۔ تو یہ بھی ایٹیچیوڈ درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ محفوظ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو پاکی کے ساتھ چھونا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس کو جسٹ لائک another بک نہیں لینا چاہیے، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہو گیا، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ تو انسان کو خود احساس ہو جانا چاہیے۔ آپ سوچیں نا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جب انسان بالکل مرنے کے قریب آ چکا ہے اور اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ کیا کچھ ہے، اور جو شخص اپنے دائیں ہاتھوں والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھوں والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے، اور یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے میرے دربار میں لے آؤ، میں نے اسے رنج، راحت اور آرام، تکلیف، خوشی، ناخوشی، غرض ہر آزمائش میں آزما لیا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق پایا ہے، بس اب میں اسے ابدی راحت دینا چاہتا ہوں۔ جاؤ اور اسے میرے خاص دربار میں پیش کرو، اور ملک الموت 500 رحمت کے فرشتے اور جنت کے کفن اور جنتی خوشبوئیں ساتھ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ گو ریحان ایک ہی ہے لیکن سرے پر 20 قسمیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی جداگانہ مہک ہوتی ہے۔ سفید ریشم ساتھ ہوتا ہے جس میں مشک کی لپٹیں ہوتی ہیں، یعنی بڑے ہائی پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ ہانی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا ہم مرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح ایک پرندے کی طرح ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت روح اپنے جسم میں واپس چلی جائے گی۔ اسی طرح یہاں تسبیحات کی بات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسے رکوع میں پڑھیں، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے لیے پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں نا جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، ان کو بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور بار بار جو ہے ان کے مطابق اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ 27واں پارہ سورہ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست اور باحکمت ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام آ رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کون کون سے؟ خاص طور پہ اول جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ موجود تھے، آخر جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات رہے گی۔ ہم اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مطلب کیسے ہو سکتا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہی ہوں جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، نہیں تھے تو مطلب کیسے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہیں پہ تو ہمیں اپنی جو عقل ہے نا اس کے گھوڑے کو تھوڑا سا تھام کے رکھنا ہے اور پیچھے کھینچنا ہے کہ اتنی سوچوں میں نہیں مجھے جانا، بس یہ ماننا ہی تو جو ہے میرے لیے ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام چیزیں لوٹ کر اسی کی طرف جاتی ہیں، وہیں پہ سبمٹ ہو جاتی ہیں، جو کھاتے کھلتے ہیں واپس ریپ ہو کے اسی کے پاس جاتے ہیں، وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھید کا پورا علم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ جو دن اور رات کی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو دن اور رات کی بات کے ساتھ نا ایک ایسی بات، یہ اکثر آیات میں آپ دیکھیں گے، پیچھے بھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، کیونکہ دن اور رات کے ہیر پھیر ہوتے ہیں نا، جیسی رات آتی ہے تو بہت سے لوگ چھپ کے بہت سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ بھی بات ہوئی کہ جو خیرات کرتے ہیں اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور سخی کی مثال ان 2 آدمیوں کے ساتھ بیان کی جن کے جسموں پر لوہے کی بڑی چادریں لپٹی ہوں اور ان کے ہاتھ ان چادروں کے اندر ان کے سینے اور ہنسلی کی ہڈیوں کے ساتھ باندھے گئے ہوں۔ بس سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اس کی لوہے کی چادر اتنی کھول دی جاتی ہے کہ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کھل جاتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان بھی اس چادر سے مٹنے لگتے ہیں، جبکہ بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی چادر اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس چادر میں موجود ہر حلقہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اور جب وہ اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھاتا ہے اور چادر کو کھلا کرنا چاہتا ہے تو وہ چادر کوشش کے باوجود کھلی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان اور زمین کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتیوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ کیا، ان کے پاس ایک اسپیشل لائٹ سورس ہوگا جس دن پچ ڈارک ہوگا، اور وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف جائے گا، ان کو ساری ڈائریکشن دیتا چلا جائے گا۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، وہ ان کو روکیں گے کہ ہمیں بھی وہ لائٹ سورس چاہیے، تو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اور اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی آپ کو فون پہ بڑا تنگ کرتا ہے نا، بار بار آپ کو میسج کرتا ہے، آپ سے ڈیمانڈز کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اس کو وہیں پہ روک دیتے ہیں، پاز کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی کیفیت ہے کہ وہ ان کو درمیان کوئی دیوار آ جائے گی اور وہ ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض، آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں
اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، خاص طور پہ جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس ذکر کے ساتھ انسان کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دل کیسے سخت ہوتے ہیں اگر ہم اس پیغام کو فار گرانٹیڈ لے لیں، اس پہ وہ توجہ نہ دیں، بار بار سیکھیں نہ، بار بار اس سے کنیکٹ نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ بتا دیا گیا کہ جو دنیا میں زیادہ انوالو ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کھیل تماشا، انٹرٹینمنٹ، کیجول ایٹیٹیوڈ اور زینت، دکھاوا ہوگا، فخر ہوگا مال اور اولاد میں۔ یعنی آپ سوچیں ایسے آپ دنیا کے پیچھے لگیں گے کہ اس میں کوئی آپ کو حاصل نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور اس بات کو تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے لوگ اب مانتے ہیں، جو بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، لائف کوچز ہیں، آپ جس سے بات کریں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور یہ اس لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم اپنے اس سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور ناطا کردہ چیز پر گھمنڈ میں جاؤ، اور گھمنڈی اور شیخی کور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کے اندر بیلنس کیا ہونا چاہیے، کوئی چیز چلی گئی تو یہ نہ سوچے اینڈ آف دا ورلڈ، بھائی یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور کوئی چیز حاصل ہوگی تو یہ نہ سوچے واہ بھائی واہ میں بڑی چیز ہوں۔ جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دے، سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد و ثنا والا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے۔ تو یہ جو لوہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، یہ وہ میٹل نہیں ہے جس کو آپ مینوفیکچر کرتے ہیں ڈائریکٹلی، ہاں اس کے استعمال سے پھر بہت سارے اور جو ہیں مختلف قسم کی چیزیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ رکھا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل سے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذکر اور بھی آیا رہبانیت کا، کہ جو رہبانیت ہے نا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔
اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی بات سے شاید گھبراتے بھی ہیں کہ اچھا اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا جو ہم کر رہے ہیں، جو باتیں جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر تشریف لائے اور ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہیں آپ کی عبادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے اپنے اعمال کو کمتر سمجھا اور کہا کہ ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہو چکی ہیں۔ پھر میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی روزے ترک نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کو ان کی گفتگو کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا تھا، سنو اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب جس شخص نے میری سنت یا طریقے سے بے رغبتی کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کے اس مزاج کو اور اس بیلنس کو سمجھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔